बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे मुआशरे से ली गई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक मौलवी साहब की कहानी के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और सबक आमोज है, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलवी की कहानी, मौलवी की ज़बानी। मैं एक मौलवी था, मस्जिद की इमामत करवाता था और मदरसे में बच्चों को हिफ्ज़ करवाता था। मस्जिद के बराबर में ही मुझे मदरसे के मालिकान ने एक छोटा सा मकान दे रखा था। मेरे माली हालात अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि मैं ज़कात और खैरात भी लोगों से ले लेता था, क्योंकि मस्जिद के हदिया से मेरा और मेरे घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल था। इस महंगाई के दौर में जहाँ दो बच्चों की परवरिश करना भी एक इम्तिहान बन चुका है। मेरी तो जवान 5 बेटियां थीं, जिन्हें मैंने कुरान और दीन की तालीम से आरास्ता किया था। स्कूल की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। 2 वक्त की रोटी देने के अलावा उन्हें मज़ीद सहूलत देने से कासिर था। मेरी अहलिया इंतकाल कर चुकी थी। मैं अकेला ही सारी जिम्मेदारियों से निमटने के लिए रह गया था। मेरी सारी बेटियां खुश शक्ल थी, लेकिन जहेज ना होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। अपनी बच्चियों की शादी की वजह से बेहद परेशान था कि एक दिन मेरे साथ कुछ अजीब व गरीब सा वाक़या हुआ। मैं शाम के वक्त लोगों के घरों में कलाम पाक पढ़ाने जाता था। इससे मुझे अच्छा हदिया मिल जाता था। मैं घर में कुरान पढ़ाने जा रहा था जब मैंने रास्ते में फुटपाथ पर एक फ़कीर को बैठा देखा, जिसके पास बहुत से लोग बैठे हुए उसे अपने मसाइल बता रहे थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। वो फ़कीर मेरी ही उम्र का होगा। उस शख्स को कहने लगा कि अगर तू अपनी एक बच्ची मुझे दे दे, देख फिर कैसे तेरे घर नेरीना बच्चों की लाइन लग जाएगी। मुझे उस फ़कीर की बात सुनकर बहुत हैरत हुई कि ये फ़कीर क्या मांग रहा है। लोग फ़कीरों को पैसे दे सकते थे या फिर खाना, अपनी औलाद कौन दे सकता है। लेकिन मुझे उस फ़कीर के पास बैठे शख्स के जवाब पर इससे भी ज़्यादा हैरत हुई थी। वो नरीना औलाद की खातिर अपनी एक बच्ची उसे देने को तैयार था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कोई शख्स अपने लख्ती जिगर को सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर दे सकता है। वो भी फ़कीर को कहने लगा, मुझे आपकी करामात पर भरोसा है। मुझे याद आने लगा कि लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं, ऐसी बहुत सी मन्नतें मान लेते हैं कि हमारी बे औलादी की बीमारी ख़त्म हो जाए तो हम एक बच्चा फला दरबार की नज़र कर देंगे। लेकिन मेरा इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसलिए जो लोग फ़कीर के पास बैठे थे मुझे अहमक लगे थे। लेकिन जो बात वहाँ मौजूद एक दूसरे शख्स ने कही, वो मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल गई। इस बात पर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं उस फ़कीर के पास चला गया। मैंने कहा कि सच में ऐसा मुमकिन है? वह फ़कीर कहने लगा, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो कुर्बानी उसे चाहिए थी वो देने का मैं सोच भी नहीं सकता था। गर्ज में अपने उलझे हुए जहन के साथ वहाँ से चला गया जहाँ मैं कलाम पाक पढ़ाने गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि कलाम पाक पढ़ाते हुए मेरे दिमाग में उस शख्स की बातें गूंज रही थी। मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे खाना गरम करके दे दिया। मैंने खाना भी गायब दिमागी के साथ खाया। मैं बहुत उलझा हुआ था कि क्या कोई फ़कीर इतना भी पहुंचा हुआ हो सकता है। मैं शायद इस बात को फरामोश भी कर जाता, लेकिन अगले ही रोज़ वो फ़कीर मेरे दरवाजे पर पहुंच गया। कहने लगा, तेरी 5 बेटियां हैं, लेकिन सब की सब गैर शादीशुदा हैं। कोई तेरी दहलीज पर रिश्ता लेकर नहीं आता। अगर आता भी है तो बात को आगे नहीं बढ़ाता। मुझे उसके मुंह से ये सब सुनकर हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा था कि उसे ये सब बातें कैसे मालूम हो सकती थी। वो कहने लगा, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी सारी बेटियां
اچھے خاندانوں میں بیاہی جائیں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ میں بھلا کیسے اپنی کوئی بھی بیٹی اس فقیر کے ساتھ بیاہ سکتا تھا؟ انہی دنوں ایک اور جگہ سے لڑکے والے میرے گھر پر میری بیٹیوں کو دیکھنے آئے۔ میری ساری بیٹیاں نماز روزے کی پابند تھی، سلجھی ہوئی ثابت قدم تھی۔ میں نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ بڑی سے شادی کرنے کی شرط بھی نہیں رکھوں گا، جو بیٹی ان کو پسند آئے گی اسی کی شادی کر دوں گا۔ انہیں میری بیٹیاں تو پسند تھی، لیکن بات وہی تھی کہ وہ بغیر جہیز لیے شادی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر 30 سال کے قریب ہونے والی تھی، چھوٹی بیٹی 18 برس کی تھی۔ اب تو میں نے شادی شدہ افراد اور ایسے لوگوں کے رشتے بھی دیکھنے شروع کر دیے جن کی پہلی بیوی مر چکی تھی اور وہ دوسری بیوی کے لیے اس کے خواہش مند تھے کہ ان کی اولاد کو پال سکے۔ لیکن جانے کیا آزمائش تھی کہ یہاں بھی میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فقیر روز ہی میرے دروازے پر آتا، یہی ایک صدا لگاتا اور چلا جاتا۔ پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگتی جو اس وقت اس نے اس فقیر کی کرامت بتاتے ہوئے کہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں اس وقت ایک مجبور باپ تھا جس کی بے بسی کی آخری حدیں تھی۔ میں 4 بیٹیوں کی خاطر ایک بیٹی کی بلی چڑھانے پر بہت مجبور تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے تھے میرا بڑھاپا اور میری بیماریاں بھی بڑھنے لگتی۔ اگر میری آنکھ بند ہو گئی تو میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں ان کی شادیوں کے لیے بہت فکر مند تھا۔ ایک دن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، ایک بیٹی کی شادی قربانی کے طور پر آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر باقی 4 بیٹیوں کی خوشیاں خریدوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو فقیر سے یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامت سے اس کی باقی ساری بیٹیاں سکون کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں چارپائی پر بے چین سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اسی نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد تھی، میری جگر گوشہ، میرے برے حالات میں اس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا تھا۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی کہ ابا میرے لیے کپڑے نہیں لینا، چھوٹی بہن کے لیے لینا، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب بچے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھی ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، بڑی بیٹی نہیں۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدلی۔ آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تھک گئے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسے خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کی قربانی دینے پر راضی ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے فیصلہ کیا کہ چھوٹی بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے صبح فقیر کے باہر گھر آنے پر میں نے اس سے کہا میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اسی وقت ہوگی جب میری بیٹیاں اچھے گھر میں بس جائیں گی۔ فقیر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر میری بات مان کر چلا گیا۔ میرے لیے یہ وقت کڑا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت لباس لا کر دیا، اس سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہن کر مجھے دکھانے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے فقیر کی سانولی رنگت اور ادھڑ عمر کا خیال آیا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے بے اختیار چھوٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بہت ساری دعائیں دل سے نکلی اور یہ بھی دعا نکلی کہ خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد فقیر نکاح خواہ اور چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر آ گیا۔
میں نے سب بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دے، تیرا باپ بہت مجبور تھا، اسی لیے تیرا نکاح ایک فقیر سے کرنے لگا ہوں۔ اسے میری مجبوری سمجھ کر اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس فقیر کی بگڑی حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بہت روئے گی، میری منت کرے گی کہ ابا، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں جان بوجھ کر عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ مجھے کیوں اس آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ لیکن وہ ایسے چپ تھی، ایسے جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھاما، میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور بولی، ابا، آپ پر میری جان قربان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی اور کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکاح پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کے بعد وہ فقیر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی چپ سی رہنے لگی تھی، ورنہ وہ تو میرے گھر کی اصل رونق تھی، لیکن مجھے اپنا آپ اس کا مجرم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میری بڑی بیٹی کا رشتہ آ گیا اور بنا جہیز کے اس کا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو یہی سوچتا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹی نکلی تو اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا اور طلاق دلوا دوں گا، لیکن میری بڑی بیٹی بڑے اچھے گھرانے میں جا چکی تھی۔ اسی طرح ہر ماہ ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور بنا جہیز کے میری بچی کو بہا کر لے جاتے۔ ساری بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی، اب چھوٹی بیٹی کی رخصتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ فقیر اب آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامت کا یقین آ ہی گیا ہوگا مولانا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، میری امانت مجھے دے دو۔ میں نے کہا، میرا گھر خالی ہو گیا ہے، میری اس بچی کو میرے پاس رہنے دو۔ میرا دل زخمی ہو چکا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بچی اس فقیر کے ساتھ رخصت ہو کر جائے، لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہی تھا کہ باقی بیٹیاں بھی واپس میری دہلیز پر آ جاتی۔ اسی لیے میں نے چند دن بعد کڑے دل سے اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت کر دی۔ چند لمحات تو ایسے ہی گزر گئے۔ مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنی بیٹیوں کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سے ملنے کے لیے جانا چاہیے کہ میں شادی کے بعد بچوں سے ملنے ہی نہیں گیا۔ پہلے میں نے اچھے اچھے پھل خریدے، پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور ایک رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دکھنے لگے، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں گئے ہوئے ہوں، لیکن کوئی تو ہوتا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھنے لگا کہ یہ کہاں گئے۔ مجھے یہ تھا کہ شاید انہیں معلوم ہوگا، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یہ تو بس ایک ماہ کے لیے آئے تھے، بیٹے کی شادی کر کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کچھ پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں نے مزید پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ تو انجان لوگ تھے۔ میرا تو دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ میرے اندر سے کسی نے روح کھینچ کر نکال لی ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ابھی ایک ماہ پہلے ہی جا چکے تھے۔ یہ خبر مجھے 4 بیٹیوں کے سسرال والوں کے بارے میں سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں ہوں گی۔ میں نے فقیر کی بات پر بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کرامتی بابا ہے،
اسی لیے رشتوں کے بارے میں زیادہ جان پہچان بھی نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرواتا رہا۔ میں اپنی سب بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ ایک بیٹی کی قربانی دینے سے میری باقی بیٹیاں سکون کی زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں انہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس فقیر کی کرامت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ وہ فقیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، کون سا فقیر؟ میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا، جس کی تم کرامات اس دن اونچی آواز سے سنا رہے تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے تو بس اس کام کے لیے اس شخص نے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر ہی رہ گیا تھا۔ وہ شخص یہ سب کچھ مجھے دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بچیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی۔ 6 ماہ کے بعد میرا لاہور جانا ہوا۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو اس فقیر کے ساتھ تھا، لیکن ایک پل کے لیے تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میری 5 بیٹیاں اسی کے ساتھ تھی۔ میں بھاگم بھاگ ان کے پاس پہنچنے لگا تو وہ فقیر انہیں گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ میں نے اس گاڑی کا نمبر یاد کر لیا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ گاڑی ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی۔ وہ میری بچیوں کو اس گھر کے اندر لے گیا۔ میں کہیں چھپ گیا۔ جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا تو میں اس گھر کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا۔ اس وقت وہاں باہر صحن میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں کھڑکی کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر تو میرا دل دہل گیا تھا۔ ایک عورت جو میری تیسرے نمبر کی بیٹی کی سانس بن کر آئی ہوئی تھی، میری بچیوں اور دوسری بہت سی لڑکیوں پر چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے روز کی بنیاد پر 3000 بھیک جمع نہیں کروائے تو رات کی روٹی کھانے کو نہیں ملے گی، اور کیا تم خاموشی سے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہو؟ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، میں اللہ کے علاوہ کسی سے کھانے کی درخواست نہیں کروں گی۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تماچا میری بیٹی کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی کہ اگر اللہ کے نام پر اگر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکڑ کر بولی تھی۔ میری بیٹی درد سے چیخنے لگی۔ میں وہیں سے واپس آ گیا اور اگلے روز میں پولیس کو لے کر اپنے ساتھ اس جگہ پر لے آیا۔ وہ سارا گروہ پکڑا گیا۔ نکاح کر کے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور سے لے آتے تھے اور اس کے بعد ان کو زبردستی بھیک مانگنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ میری بیٹی روتی بلکتی میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں انہیں واپس اپنے گھر لے آیا تھا۔ جن لڑکوں سے اس فقیر نے میری بیٹیوں کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے تھے۔ نکاح کے بعد طلاق دے کر فوری طور پر پیسے لے کر چلے گئے تھے۔ یہ ساری چال اس فقیر کی تھی۔ وہ مجبور اور بے بس لوگوں کو ایسے ہی اپنی کرامات کا کہہ کر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا، اور مجھ جیسے مشکلات میں گھرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کرتے ہیں۔ مجھے شاید اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت دوسری راہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ فقیر کی کرامت سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی درس دیا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن شاید الفاظ دل سے یقین کے ساتھ نہیں ادا کیے تھے، اسی لیے مجھے یہ سزا ملی۔ اس کے بعد میں نے اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ کچھ عرصے بعد میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے مدرسے کے حافظوں سے میری بیٹیوں کی شادی کروا دی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔